सलवात मिल के बाबा से बुलंद। आले अतार के इस्तकबाल के लिए बिलखसूस शहज़ादी कौनैन के इस्तकबाल के लिए सीने की क़ुव्वत सर्फ कीजिए। दरूद मिल के बाबा से बुलंद पढ़िए सारे। खुशनुदी साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए और मजलिस की मकबूलियत के लिए, बानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके और अपने मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इलामा नासिर अब्बास सब दीगर उलमा व ज़ाकिरीन शुहदा मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से आले अतार का अज़ीम और करीम खालिक अब तमाम हज़रात मजलिस में हाज़री का अजर अज़ीम अता फरमाए, बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा फरमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज़ दुआओं की कबूलियत की है उतनी बुलंद सलवात पढ़ दीजिए सारे। ज़रा यकजहती का बेदारी का सबूत दीजिएगा मिल के नाराए हैदरी। अज़ाने ग्रामी कद्र वक्त बिल्कुल अपने मुख्तसर होने का इजहार कर रहा है, लेकिन मैं जितनी भी गुफ्तगू है वो भरपूर उसमें आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ। बग़ैर तमहीद के अपना मौजू वादया कर देना चाहता हूँ। मज़हब शिया पढ़ना चाह रहा हूँ। देखिए इसलिए पढ़ना चाह रहा हूँ कि शिया मज़हब किसी फसाद का नाम नहीं है, शिया मज़हब झगड़े का नाम नहीं है। आखिर कोई तो वजह है ना कि 73 फ़िरक़ों में से सबसे ज़्यादा इतराज़ शिया मज़हब पे हुआ और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अपना मज़हब कुरान से बयान किया साबित किया है तो वो शिया। हमने अपनी फ़िक़ा अपना मज़हब और अपने अक़ायद और सिलसिला जो है वो अज़ादारी हर चीज़ कुरान से साबित की। इसलिए हम शियों पे हर किस्म का एतराज़, और शियों ने कभी झगड़ा नहीं किया, हमेशा अपना मज़हब बयान किया। सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि शिया मज़हब क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, ये शिया बताएंगे। कोई दूसरा मेरे मज़हब के बारे में किसी को नहीं बता सकता। हम बताएंगे कि शिया मज़हब क्या है। तवज्जो है ये नहीं आप? दो तीन गलत फहमियाँ देखें। शिया सुन्नी हज़रात आपके यहाँ तशरीफ़ फरमाए और सुबह से लेकर अब तक जितना आप मजलिस में हिस्सा डाले हुए, अज़ादारी में अहले सुन्नत भी हिस्सा डाले हुए। तो शिया सुन्नी में फसाद होता नहीं, करवाया जाता है। गलती बंदा खुद करता है, गलत फहमी कोई डालता है। और अमीर कायनात फरमाते हैं कि अगर नाखून बढ़ जाए ना तो नाखून काटते हैं, उंगली नहीं काटते। अगर गलत फहमी आपके कोई मज़हब में या आपके दरमियान डालता है मजहबी, तो गलत फहमी दूर की जाती, ताल्लुक़ तो ख़त्म नहीं किया जाता। रिश्तेदारियाँ होती हैं, बिरादरी होती है, फिर मोहल्लेदारियाँ होती हैं। तो इस तरह तो लड़के तो कोई बात साबित नहीं होती। फिर भी दो तीन गलत फहमियाँ हैं मेरे सादा जो अहले सुन्नत भाई हैं, उनके मैं वो वाज़ह कर देता। और वो गलत फहमी नहीं, वो धोखा दिया हुआ हमारे मज़हब के बारे में।
اور جیسے مجلس ہو گئی تو اب مجلس کا پہلا اعتراض یہ ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، لوگ ابھی تک ایک ہی فکر میں لگے ہیں۔ اب تو وہ فکر بھی ختم ہو جانی چاہیے کہ مجلس میں جانے سے روکنے کے لیے مولوی صاحب نے بڑے بڑے پاپڑ بیلے، توجہ نہیں فرمائی، تھوڑا جا جاگے، تھوڑا جا جاگے میرے نال تے میں عمار بھائی ہے جی، اس نے بڑی تاکید کی آج کی مجلس کے لیے، اور ابھی میں نے اگلی مجلس سے جو پڑھنی ہے وہ جا کے پڑھنی ہے، میں جب سے آیا ہوں میں اس کی مرضی پہ چل رہا ہوں جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کی محبت ہے، بڑی خدمت کرتے ہیں، امام حسین زیادہ عزت عطا فرمائے۔ اب وقت اتنا ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو جگاتا اپنی بات تمام کرتا۔ سب سے پہلی غلط فہمی کہاں ہوتی کہ ہمارے ہاں مجلس میں جاتے وقت ادھر مجلس حسین ہو گئی، ادھر اعلان ہو گیا کہ مجلس میں نہیں جانا۔ اب جسے روکا جائے نا کہ یہ کام نہیں کرنا، اس کا پہلا سوال ہوتا ہے کیوں؟ ایویں نا سرکار، وہ میں عمار دس ہے، میں کہ یار اردو سن دے نا، کہ وہ آکھے جی پنجابی یا سرائے کی سن گندے، اردو اگر تو انہوں مشکل جے پہ ہی جائے تو میں نے حکم چکرنا ہے، میں سوکھی گال سمجھان دا دیا تیری بالنا کوئی سمجھ آوے نا سی جیڑے آئے اگو بیٹھے، اور ان کے لیے اپنا مذہب پڑھ لیں، کیونکہ ہم نے تو اپنی گزاری، اور ان کے لیے بھی کوئی نئے تیر نہیں ہیں، وہی پرانے تیز کر کے چلا رہے ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے میری بات۔ مجلس میں جانے سے روکیں گے، مجلس میں نہیں جانا۔ اب اگر پوچھا جائے کیوں، دیکھیں شوگر کے مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے شوگر ہو گئی، اس کو ڈاکٹر کہے نا میں میٹھا نہیں کھانا، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا شوگر کے ہو، کہتا کیوں؟ مطلب ایک سوال ہے نا، جس کام سے اگر روکیں گے وہ اگلا پوچھے گا کیوں؟ مجلس میں نہیں جانا جی کیوں؟ اب آگے سے کوئی عقلی قرآنی دلیل ہے تو کوئی نہیں، تو ایک دھمکی دے دی جاتی، نکاح ٹوٹ جائے۔ ہن جڑے بندے دا بھی 10-20 لاکھ روپیہ لگا ہوئے، یہ پچھو مہینہ پہلا ہوں غریب تو گلی والا ونجنے ہیں نا، میں تو روٹی نہ ونجے، میں مینٹی نہیں لایا توڑے نیڑے آندے آئے تو ساں ہلے تائیں جھجک دے کھڑے سے۔ بھائی نے اعلان کیا ہے، ان کی محبت قبلہ سے تھی، مینو ایمی پہاڑ بنا دیتا بھی تو سا ڈار کے بہ گئے پتہ نہیں کہ کرے سی۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ میں بس 2-1 دلیلیں دے کے جا رہا ہوں اپنے مذہب کی۔ بسم اللہ، آجا بچہ تو ساری ہیں چاہے ہیں ایک منہ پیڑے دھامنے میں بیونج میرا بچہ ٹائم کوئی نہیں نا، وہ اذان تھی بنا لی۔ اچھا نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ پچھوں ایک علی دا ملانگے اون دا جنازہ تھی ہے ایران ہے، حسین تو انہوں وسطہ رکھے، نہیں تو توجہ فرمائی میری گال کا۔ سارے ہے علی حیدر، توجہ ہے، باقیاں کو چھوڑوں دے سعودیہ لئی پڑھ دے کھڑے ہیں۔ میں کہا ہوئے مولوی صاحب دسو باچ گئے بھئی ساڑھا جنازہ پڑے ہاں نکاح ٹوٹویندہ ہے، ایڈا کچا مجلس میں نہیں جانا، نکاح ٹوٹ۔ اچھا یہ میرے شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہیں یار، اس میں غلط فہمی اپنی دور کریں، بڑی سادہ گفتگو ہے، مجھے ایمان سے بتائے، میرا اہل سنت بھائی بتائے، شیعوں سے بات نہیں کر رہا، کبھی کسی مولوی صاحب نے مسجد کے سپیکر سے اعلان کیا ہو ڈرانے کے لیے کہ وہ سود خوری قرآن کہتا ہے اللہ سے جنگ کے برابر جرم ہے، کبھی کسی مولوی نے اعلان کیا ہو؟ یہ میرے اہل سنت بھائی بتا سکتے ہیں،
ڈرانے کے لیے کہ سود خوری نہ کرنا، نکاح ٹوٹ جائے گا، کہ بندے ڈر کے سود خوری چھوڑ دیں کہ یار مولوی صاحب کہہ رہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جھوٹے پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ کبھی کسی مسجد سے اعلان ہوا ہو کہ جھوٹ نہ بولنا، نکاح ٹوٹ جائے گا؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ شادی بیاہ ہو، ڈھول بجتے ہیں، گانا بجانا ہوتا ہے، لوگ اپنی خوشی کرتے ہیں۔ کبھی اس شادی سے پہلے مولوی صاحب نے یا بعد میں مسجد سے اعلان کیا ہو کہ یہ ڈھول بجانے سے یا ناچنے گانے سے شادی بیاہ میں اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ کبھی ہوا اعلان؟ دیکھیے اب یہ فیصلہ تو اہل سنت بھائی کریں گے نا، میں تو صرف ایک فکر دے سکتا ہوں، جھگڑا تو میں کرنے نہیں آیا، میں تو صرف آپ کی وہ غلط فہمی دور کرنے آیا کہ سود خوری سے نکاح نہیں ٹوٹتا، جھوٹ بولنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، ناچنے گانے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، پھر لعنت ایسے نکاح پر جو ذکر حسین سن کے ٹوٹ جاتا۔ توجہ نہیں بھائی؟ توجہ ہے ہی نہیں آپ بجا۔ اور دوسری بات یہ غلط فہمی ہماری ہے، یار یہ جو موبائل والے تھوڑی داد گھٹ ہوئے 2 سامے گھٹ گئے میرے، تو سا موبائل دارے لگ گئے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ آپ وہ ان سے لے لینا۔ اچھا، غلط فہمی کیا ہے میرے مذہب کے بارے میں؟ دیکھیے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صرف علی کو مانتے، باقی کسی کو نہیں مانتے، یعنی رسول اللہ کے رشتہ دار کیا صرف علی ہیں؟ صرف انہیں مانتے ہیں۔ اب یہ شیعہ بیٹھے ہیں، سنی بیٹھے، میرے مذہب سمجھے، اے ویڈیو والا بھرا تلے باں میں پیچھوں بندے نظر نہیں آتا، خیر ہو گئی، امام حسین وسطہ رکھے۔ میرا مذہب سمجھیے، خدا را میرا مذہب سمجھیے۔ یہ جو کہتے ہیں نا آپ علی کو مانتے ہیں تو آپ ان کو نہیں مانتے، آپ انہوں نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے، صرف علی کو مانتے، رشتے کی وجہ سے آپ علی کو مانتے ہیں، باقی رشتہ دار ہیں۔ میرا مذہب شیعہ مذہب، میں قرآن سے دلیل دے کے جاؤں گا، نہ رشتہ داری کا مذہب ہے، نہ دوستی یاری کا مذہب۔ شیعہ نہ کسی کو رشتے کی وجہ سے مانتے، نہ رشتے کی وجہ سے چھوڑتے۔ میرے مذہب کی بنیاد کردار ہے، توجہ پوری چاروں میں، میرے مذہب کی بنیاد کردار ہے۔ ہم نے جسے مانا ہے کردار کی وجہ سے، جسے چھوڑا ہے کردار کی وجہ سے۔ ہم نے علی کو علی اس لیے نہیں مانا کہ وہ رسول اللہ کے بھائی ہیں رشتے میں، ہم نے علی کو علی اس لیے نہیں مانا کہ وہ بطول کے شوہر ہیں، ہم نے اس لیے علی تھوڑی مانا کہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، ہم نے علی کو مانا ہے علی کے کردار کی وجہ۔ اگر علی بھی محمد کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے ہوتے، امام حسین سلامت رکھے، وہ جڑے بندے نو گال سمجھ آ رہی ہے ذرا تھوڑا تھوڑا بولے یا میرے نال، جس بندے کو بات سمجھ آ رہی ہے، اگر علی نے بھی رسول اللہ کو میدان جنگ میں اکیلا چھوڑا ہوتا، میرے مذہب کا اصول ہے نا بھائی۔ اب علی کو مانا ہے کردار کی وجہ سے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ علی کا کردار ہی ایسا ہے کہ اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو سوال کرے کہ کیسا کردار ہے؟ دیکھیں علی بے عیب کردار کا مانا، اور کتنا بے عیب ہے؟ علی اتنا بے عیب ہے جتنا قرآن بے عیب ہے۔ توجہ نہیں فرمائی میری بات پر آپ نے؟ علی اتنا بے عیب ہے، اور یہ میرے جذبات نہیں ہیں کہ شیعہ ہو کے کہہ رہا ہوں، نبی کا فرمان ہے۔ اگر علی قرآن جتنا بے عیب نہ ہوتا تو نبی کبھی نہ فرماتے القرآن ما علی وعلی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ علی کھڑے ہیں اور ساتھ قرآن پڑھا ہے،
یہ ساتھ ہوتا ہے جیسا، اس کا مطلب جیسا قرآن ہے ویسا علی ہے، جیسا علی ہے ویسا قرآن ہے۔ آپ چپ کر جائیں تو پھر میں اپنا پھر دہرا دیتا ہوں، جچتا بھی قرآن کو علی ہے، علی کو جچتا بھی قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے، قرآن اعلیٰ ہے، علی مولا ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام متقین ہے، قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے، قرآن سوال ہے، علی جواب ہے، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے، قرآن بھی نازل ہوا ہے، علی بھی نازل ہوا ہے، قرآن بھی شکیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے، علی بھی شکیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے، قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، قرآن میں سورہ الحمد ہے، علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے، قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند عمران ہے، قرآن میں سورہ یاسین ہے، علی فخر آل یاسین ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، قرآن اللہ کا بیان ہے، علی اللہ کی زبان ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے، قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، قرآن پڑھنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے، علی علی کرنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے، قرآن کتاب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، جو کتاب اللہ کا منکر اس پہ بھی لعنت، جو ولی اللہ کا منکر اس پہ بھی لعنت۔ آل محمد سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، امام حسین وسدہ رکھے بادشاہ، جیو سلامت رہو، آباد و شاد رہو، جلان سلامت رہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ اب ایسے فضائل کسی کے ملتے ہوں قرآن کے ساتھ تو ملا لو، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ تو ہم نے مانا ہے کردار کی وجہ سے۔ اچھا اب ایک دلیل میں قرآن سے دینے لگا ہوں، بسم اللہ سرکار اگے تو آنے گھر لنگری کیتا ہے تو تو اے سی بھی سیکھ کے ہیں تو لنگری تو ساں دیں دے ایک ہم تے کو بیعہ کرے سے امام حسین میرے بھائی کا رزق عزت وقت میں اضافہ فرمائے، مسافر لوگ ہوتے ہیں جی امام حسین کے ذاکر ہیں اور یہ کسی کا ظرف ہوتا ہے اور بڑی خندہ پیشانی سے میرے بھائی نے خدمت کی ہے، اللہ اس سے زیادہ رزق میں اضافہ فرمائے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ تو اب ہم نے مانا ہے کردار کی وجہ سے۔ اب ایک دلیل قرآن سے دیتا ہوں، دیکھیں سوال اٹھے کہ تم شیعہ ہو، تمہارا مذہب کی بنیاد کردار، 14 کو مانتے ہو کردار کی وجہ سے، تو مانتے رہو، تم شیعہ ہو مانو، شیعہ مذہب کی بنیاد کردار ہے، ان 14 کے علاوہ کسی کو مانا ہو تو یہ پیچھو بیٹھے سرکار تھوڑے بولے کوئی مسئلہ نہیں، توجہ ہے کہ نہیں بھئی؟ ان 14 کے علاوہ تم کسی کو مانو تو مان لیں گے کہ تمہارے مذہب کی بنیاد کردار ہے، کہ تم نے کردار کی وجہ سے مانا، کردار کی وجہ سے چھوڑا، تے دلیل ہی قرآن چکڈو۔ 1450 سال تو ٹھیکا سچ آیا ہے، چھری قرآن چکڈو، ہاتھ کھولن قرآن چکڈو، نماز قرآن چکڈو، ماتم قرآن چکڈو، گھوڑا قرآن چکڈو۔ اللہ درجات بلند فرمائے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب کے، وہ مناظرہ ہو رہا تھا تو وہ دلیلیں قرآن سے دے رہے تھے، انہوں نے بڑی دی، وہ ایک بندہ اڑ گیا، انہوں نے کہا نا، سامنے والا مولوی اس نے کہا نا اسماعیل گھوڑا قرآن چکاٹ، وہ بھی اسماعیل صاحب تھے، انہوں نے کہا یار بندہ خدا قرآن دا سائز ویخ، تاکو گھوڑا دیکھ بے تو دلیل مانگ تو آنے میں گھوڑا ہی کڈا، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے تو سارا کچھ قرآن سے نکال دیا، ساری چھری قرآن، ساڑا پٹنا قرآن، ساڑا گھوڑا قرآن، ساڑی نماز قرآن، اپنا ٹائم روزے دا نہیں لبدا۔ نہیں توجہ فرمائیے آپ نے، جیسے بندے نگال سمجھ آئی، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ امام زمان کی شیط و سلام توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ تو اب قرآن سے ایک دلیل ہے، میرا مذہب کی بنیاد کردار، جسے مانا کردار کی وجہ سے، جسے چھوڑا۔ قرآن میں ایک بیوی ہے
ایک شوہر ہے, بیوی کا نام آسیہ ہے, شوہر فرعون ہے. طلاق دونوں میں ہوئی کوئی نہیں, رشتہ آخر تک رہا. فرعون نے آسیہ قتل کی ہے, طلاق نہیں سنتی ہن میاں بیوی. ہن قرآن آدھے وے آسیہ تے سلام مومن ہے تے فرعون تے لعنت ہے. توجہ نہیں آئی؟ اساں تے کدے ہی نہیں آکھیا بھئی فرعون کچھ نہ آکھو, مومنہ دا بندہ ہے. پڑھ گیا ہوں میں, بادشاہی کر گئے آپ. توجہ ہے کہ نہیں؟ یا آسیہ کو نہیں ماننا کافر کی بیوی ہے. شیعوں کے بچوں کو کہے آسیہ, وہ کہتا سلام. اچھا شیعوں کے بچوں کے سامنے فرعون کا نام لے, وہ کہتا لعنت ہے. اب بندہ کہے جی قرآن میں کہاں لکھا ہے فرعون پہ لعنت؟ دیکھیں قرآن ایک کلیہ دیتا ہے. قرآن کے کلیے کے مطابق لعنتی وہ ہوتا ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے. جاتا ہے میرے کو تھوڑا ہے تو سام بات صحیح کر دے. ہاں اس کی دلیل کیا ہے؟ شیطان عابد نہیں تھا, بنا ہوا تھا. اب قرآن نے کلیہ دے دیا کہ جو نہ ہو اور بن بیٹھے. آزروے قرآن. اب یہ بھی ہم پہ الزام ہے کہ مجلس نہیں ہون دینی جی, یہ لانتا کر دیں. نہ, میرا مذہب کچی پکی روٹی کا مذہب نہیں, آپ کے سامنے پڑھیں. یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام. میرے مذہب میں ہر کسی پہ لعنت نہیں ہے بھائی. یہ بات میرے اہل سنت بھائی غور سے توجہ فرمائیں. یہ ایسا نہیں ہے یہ آپ کو غلط کسی نے کہا ہے کہ یہ مجلسیں اس لیے کراتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو لعنتیں کرنی. اتنا ہم نے کبھی اپنی مرضی سے نہ سلام کیا ہے, نہ اپنی مرضی سے ہم نے کسی پہ لعنت کی. جسے قرآن کے سلام, چپ کر گئے سرکار صاحب, جسے قرآن کے اس پہ لعنت. مذہب میرا قرآن سے ملا کے دیکھ لیں, ہر کسی پہ لعنت نہیں. میرے مذہب میں بھی قرآن کے مطابق لعنتی ہوتا ہی وہ ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے. یار جڑے بندے نو گال نہیں سمجھ آئی میں وہ کچھ ہی نہیں کر سکتا. توجہ نہیں فرما رہے آپ, نہیں جو پریشان ہے یعنی اللہ نہ ہو بن بیٹھے. میرے مذہب میں لانتی ہے نبی نہ ہو بن بیٹھے, شیعہ مذہب میں لانتی ہے امام نہ ہو بن بیٹھے, شیعہ مذہب میں لانتی ہے سید نہ ہو بن بیٹھے. توجہ نہیں فرمائی. یہ ہن تہاڈا قصور ہے سرکار, بندیاں دے گھر ونجن دا ٹائم ہویا تو تساں ممبر دے دیتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ گھنٹہ پہلا دیتا ہویا نا مینوں ممبر. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. اچھا سید نہ ہو بن بیٹھے, لانتی ہے. نہیں سارا پنڈ جو جاندہ ہے سویرے ایک بندہ تختی لا لوے سیدنا فلاں شاہ صاحب, ہاں سلام ہے کہ تبرہ. جڑے بزرگ بیٹھے ہونا کہو میں دے پیو دادے نو جاننا, یہ کتھوں ایسے ہی نا. اور شوقی کر دیں جی, لو دلیل پہاڑ نل وزنی گنو. آپ کے علاقے میں ہندو آ جائے تیا بھی سیدھا مسیتی جائے, ساڑھے کلنا ہے. وہ مول صاحب سے کہے جی میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں, رسالت پہ توحید پہ بڑی ریسرچ ہے تو کلمہ پڑھا دیجئے. وہ کہے جی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا جی میں کیا بن گیا؟ انہوں نے کہا جی آپ مسلمان ہو گئے. ہاں جو میرے نبی کا کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے. ہمیں اپنے نبی کے کلمے پہ اتنا یقین ہے, اس لیے شیعہ ممبر سے کبھی کسی کلمہ کو کافر نہیں کہا گیا. جو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان. اس نے کہا سرکار میں نے کہا تھا میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں. کہا پھر؟ کہا مجھے وہ بناؤ جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. جنت کا وعدہ مسلمان سے نہیں مومن سے ہے, اور مومن بنتا ہے علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟
اے پروں او جڑی مین روڈ لنگدی پہ نہیں جی، پہلے تو اتھوں اس پاسے ویکھیے تو یقین ہی نہیں آندا بھی اگوں پنڈ ہے، ایڈا تسی لوگ کے بیٹھے ہوئے اور میں جا کے دساں میں وہ پنڈ والے ہی میں سن دین وہ بھی یقین کوئی نہ کرے۔ کیا کہنے آپ کی سماعتوں میں، اور کیا خوبصورتی سے آپ جملہ سمجھتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں آپ طرف؟ اس نے کہا جی انہوں نے کہا جی اس پینڈے تے میں نہیں بلا پیا، اتھوں کٹ لے آندہ ہے اگو شاہ جانے تے راہ جانے۔ تو اب یہ کلمہ جو ہے انہوں نے پڑھ لیا، انہوں نے کہا جی جب ادھر تھا تو شنکر تھا، شنکر تھا نہیں پتا، اے جڑا کنکر دی پوجا کرتا ہے وہ کو شنکر آتے۔ انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا جی کلمہ تساں پڑھا ہے تو نہ ہی کو تسا ہی دے ہو۔ مولوی صاحب سوچ 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 کہتے ہیں اپنا نام رکھو، اللہ رکھا۔ اچھا نام بڑے سانے میں جان کے رکھے، اللہ رکھے وجہ کو کوئی نہ رکھے۔ یہ ایس ٹائم میں پچھلے دی چوپا کہ میں نے اللہ ہی رکھا۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ حضرات؟ ذاکر صاحب ہیں ہم سے؟ اچھا میں کہ میرے بات پڑھنا ہے، آئیے بسم اللہ، صلوات مل کے بابا سے بلند، بسم اللہ صحیح، بسم اللہ باسو صحیح، بسم اللہ۔ یہ تھا نا میرے سامنے، یہ تھوڑا جیتے آجو اتھو نہ تھوڑی ہوا نہیں گل دی نا، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اور سیدنا یاد ہے صحیح یار، میں مقامہ پچھو صفحہ گھٹ دیاں ویندیاں جیوں جو شام تھی نہیں پی نا، تو پتہ لگے بھی اگے 4 بندے رہ گئے تو سیدنا ہی پورا نہیں پہ ہوندہ، لیکن دلیل اگر لے جاندے تو ٹھیک سی۔ سیدنا انہوں نے کہا کیا بنا، انہوں نے کہا مسلمان، انہوں نے کہا نہ رکھو، نہ کہا جی اللہ رکھا، اللہ رکھا، باہر نکلے گلی ہے چوں۔ اب جو پرانے بندے ہوتے ہیں نا ان کے فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ نئے بندے کو دیکھ کے فوراً پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آئے۔ اس سے بھی بندے نے پرانے بندے پوچھا ہے صحیح ہوا کہ جی تارا نام کی، وہ سیدھا سا کہتا ہے سید اللہ رکھا شاہ۔ آپ ہنس پڑے، مولوی صاحب کو غصہ چڑھ گیا، یہ سید نہیں ہے۔ میں نے کہا وجہ ابھی آپ نے کلمہ پڑھایا ہے، نام دیا ہے، اب کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو سید کہہ رہا تو تکلیف کیا ہے؟ کہا ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا وجہ، کہا کل تک انڈیا میں کم وقت بہت پوج رہا تھا، کلمہ پڑھ کے سید کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا غیرت مند بن کے فیصلہ کرنا، جب انڈیا کے بتوں کے پجاری کلمہ پڑھ کے سید نہیں ہو سکتے تو مکے کے بتوں کے پجاری کلمہ پڑھ کے سید نہ کیسے بن گئے؟ توجہ آئیے نہیں؟ توجہ ہے یہ نہیں آپ حضرات؟ اب آسیہ پہ سلام کیوں ہے؟ بی بی آسیہ پہ سلام کیوں؟ بی بی آسیہ مومنہ ہے، بیوی فرعون، اور فرعون جو لانتی ہے، حوصلہ نہیں ویسے آسیہ۔ یہ تارے پنڈو کسی پتہ ہے یار کسی بی بی دا بندہ ٹھیک نہیں، پریشان کر دو، تُسی ہمدردی کان جا کے تو دروازہ کھٹکھٹا کے آکھو آپا سلام ہے، وہ آکے وعلیکم سلام، آکھو تیرے بندے تے لعنت ہے، وہ تو انہوں چھوٹے سائی وال چھاڑ کے آئے۔ لیکن آسیہ مومنہ ہے، صرف مومنہ نہیں، مومنہ عورتوں کے لیے نمونہ، اور شیعہ سنی کسی کتاب میں اس کا کلمہ نہیں ہے، کلمہ نہیں لکھا ہوا، قرآن کہتا ہے مومنہ ہے، مسلمان کہتا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہوتا ہے۔ یار ایک ہی دلیل ہے، میں کو گھنوں صحیح ٹائم تھی گیا، قرآن کہتا ہے وہ مومنہ ہے، مسلمان کہتا ہے جو نہیں پڑھتا وہ کافر ہوتا ہے۔ اچھا تو آسیہ مومنہ کیوں ہے؟ جی اس کا کردار اچھا تھا اس لیے مومنہ ہو گئی، تو کردار کیا تھا؟ کیا ایسا کیا کہ اللہ کلمہ سنے بغیر ہی کہہ رہے مومنہ؟ تو دوسرا جواب کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے کہ جی وہ اسے مومنہ بنایا، کلمہ سننا ہی گوارہ نہیں کیا، تو میں کہا وجہ، کہا وہ اصل میں ایک نبی پال بیٹھی تھی، ایک نبی پال بیٹھی تھی،
آسیہ ایک نبی پال بیٹھی تھی. تو میں نے کہا پھر قرآن پڑھ کے غیرت کرنا. قرآن کہتا ہے جو نبی پالے کافر نہیں ہوتا. کوئی بیٹھا ہے یار جسے بات سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ نہیں توجہ فرمائی. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اچھا جو موسیٰ پالے وہ مومنہ, جو فخر موسیٰ پالے وہ کتھے لکھیا ہوئے ہے؟ اس کا لکھا ہی نہیں ڈھونڈ رہے, وہ ہی نہیں مل رہا, باقی سارا کچھ لب گیا ہے. صرف ابو طالب کا وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو میں نے کہا جو لائے ان کی فہرست لاؤ. تو ایک لمبی ساری فہرست ہے. تو میں کہا ہاں سب لائے نا, لیکن ابو طالب نہیں لائے. کہا یہ دعویٰ تو ہم کرتے ہیں. میں کہا ہمارے دعوے کے پیچھے دلیل ہے. آپ صرف یہ کہتے ہیں بغض علی میں کہ وہ ایمان نہیں لائے, ہم کہتے ہیں ابو طالب ایمان نہیں لائے, اس کے پیچھے دلیل ہے. کہا دلیل کیا؟ میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو. توجہ ہے یا نہیں آپ پر؟ تو میرا مذہب جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہے. ہم کردار کی وجہ سے مانتے ہیں, کردار کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. یہ قرآن سے ایک دلیل دی ہے, وقت تھوڑا تھا اور بھی بڑی, لیکن ایک تاریخ سے دیتا ہوں. اب سوال یہ ہو کہ صاحب کردار ماننے کا پیمانہ کیا ہے؟ اگر کسی کو آپ نے صاحب کردار ماننا ہے تو پیمانہ کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے بھی یہ صاحب کردار انہوں مننا؟ اور ابھی مصائب نہیں فضائل کے دلیل دینے لگا ہوں کربلا سے. اور دلیل یہ ہے کہ وہ حسین بتا کے گئے ہیں کہ صاحب کردار کون ہے. جناب حر نے رستہ روکا اور حسین نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے, اور اس نے کہا کہ میں آپ کی ماں پہ درود کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا. اور جب وہ صبح عاشور آئے اور آگے کہا مولا میرا جرم معافی کے قابل ہے, تو حسین نے کوئی دوسری بات ہی نہیں کیا, کہا اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن ماں زہرا کا حیا کر گیا تھا. حسین نے بتایا کربلا میں 10 محرم کو جو ماں فاطمہ کا حیا کرے اسے علیہ السلام مان لینا. یہ معیار ہے ہمارے ہاں. اگر کسی نے کردار منوانا ہے تو دیکھو فاطمہ کا حیا کر رہا ہے کہ نہیں. ہم نے تو سلمان کو معصوم مان لیا ہے کیونکہ اس کی ریش زہرا کی دہلیز پہ مس ہوتی تھی. اب مسلمان خود فیصلہ کر تاریخیں پڑھ کے, کسی یہودی کے دربار میں نہیں گئی تھی علی کی بیٹی. کوفہ میں علی کی بیٹی بغیر چادر کے پھرائی گئی تو کافروں کا مجمع نہیں تھا. استاد محترم فرماتے تھے اسلام کی تاریخ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پہ شراب پی رہا تھا, ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں رشیاں پہن کر پیشی پہ آئی کھڑی. آذان سے پہلے 2 جملے کہنا چاہتا ہوں تاکہ مصائب تکمیل ہو جائے اور تابوت برآمد ہو جائے, کیونکہ تابوت اس کا ہے, اس کے خطبے دبانے کے لیے بے وقت اذانیں دی. جو صرف مدینہ میں شہید نہیں ہوا, سب سے پہلی شہادت اس وقت ہوئی تھی جب کربلا میں پھپھی کو ننگے سر دیکھا. جانتے ہو کیا کہہ کے پکارتے تھے حسین سید سجاد کو؟ سید سجاد کی غیرت کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اور اگر حسین کا وہ جملہ سمجھ میں آ گیا کہ کس نام سے پکارتے تھے تو رونے کے لیے ساری رات کافی ہو. بچپن سے نکلا, پیر جوانی میں رکھ رہا تھا سید, بچپن کی دہلیز سے نکل کے جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہا. گھر آیا, ماں کو دیکھا, بی بی لیلا کو, بی بی شہر بانو کو وضو کر رہی تھی. سید اس وقت گھر آیا جب بی بی مسح کرنے لگی.
اب جو شریعت سے واقف ہو، عورت مسح کرنے لگے نا تو چادر تھوڑی بالوں سے ہٹتی ہے، بے شک کتنی ہو جتنی میرے ہاتھ اور انگلیوں میں فرق ہے، لیکن تھوڑی ہٹ جاتی۔ سید اندر آیا، بی بی نے مسح کرتے ہوئے دیکھا، سید منہ پھیر کے کہتا ہے اماں میرا سلام۔ سید حجرے میں چلا گیا، تڑپ کے بی بی امام حسین کے پاس آئی، مولا سجاد ناراض لگتا ہے، کیوں کیا ہوا؟ کہا پہلے آتا تھا جھک کے سلام کرتا تھا، میں ماتھا چومتی تھی، میرا حال پوچھتا تھا، میں سجاد کا پوچھتی تھی حال، اللہ جانے آج منہ پھیرا سلام کیا چلا گیا۔ سید سجاد کے حجرے کے دروازے پہ آ کے اللہ کی حجت کہہ رہی تھی، یا غیرت اللہ۔ رونے کے لیے کافی نہیں ہے یہ لفظ، اے اللہ کی غیرت، ماں سے ناراض، بابا میری ہزار مجال، منہ پھیر کے سلام کیوں کیا؟ کہا ماں بابا اماں مسح کر رہی تھی، مسح کرتے وقت عورت کی چادر بالوں سے ہٹ جاتی، بابا سجاد مر نہ جاتا اگر ماں کا کھلا سر دیکھ لیتا۔ جو بچپن میں اپنی ماں کا کھلا سر مسح کے لیے نہیں دیکھ سکا، شام غریبہ امامت کی پہلی رات تھی اور پہلی نظر زینب عالیہ جیسے پھوپھی کے کھلے سر پہ پڑی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں علی جاؤ، پھوپھی اماں چاچا عباس آ جائے گا۔ اجرکم الحسین، نفیس بدن، نازنین بدن کا مالک، شہزادہ تھا نندیال کی طرف سے بھی ددیال کی طرف سے، اتنا نازنین بدن کہ لمبے سفر سے آتا نا تو تاپ کی کیفیت ہو جاتی تھی، اتنا نازک بدن۔ اس نازنین بدن پر کربلا سے شام تک شمر تازیان نے مارتا ہے۔ 10 محرم کو جناب علی اکبر چہرہ نہیں چوما رخصت کے وقت، سید کے ہاتھ نہیں چومے، جناب علی اکبر نے سید سجاد کے پیروں کی تلیاں چومنی شروع۔ سید سجاد نے پوچھا اکبر کیوں چوم رہے ہو؟ کہا پتھریلی زمین پہ چلنے والے پیر نہیں ہیں۔ صرف ایک جگہ شہید نہیں ہوا، 36 شہر 72 بازار، 144 گلیاں 288 موڑ، ہر موڑ پہ قتل ہوا ہے، جہاں 2.5 لاکھ بدماشوں میں نجس انگلیوں کے اشارے سے لوگ کہتے تھے وہ جسے چلنا نہیں آتا وہ علی کی بڑی بیٹی ہے۔ مر جاتا تھا سجاد اس وقت، خون روتا رہا۔ میں شہادت تو پڑھ ہی نہیں سکتا، سید کے 2-4 مصائب پڑھوں گا، بس 2-4 مصائب کے فکریں اور تابوت آپ کے سامنے آئے۔ شام ہو گئی ہے، جو شام سے آئیے بیٹے کا جنازہ لینے، اسے انتظار نہیں کروانا، کبھی جنازہ باہر سے آنا ہونا، اللہ نہ کرے کسی کا جوان مر جائے اور پتہ ہونا کہ اس کی میت لے کے آ رہے ہیں، اس وقت گھر میں ماں کی کیفیت دیکھا کر، اس وقت بہنوں کی کیفیت دیکھا کر جیسے وہ تڑپتی ہوتی۔ میں بس اتنا مصائب پڑھوں گا کہ جنازہ آ جائے، شام والی زیادہ تڑپے نہ سجاد کے جنازے کے لیے۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جنازہ ماؤں بہنوں میں بھی جائے گا، بس اتنی گزارش ہے۔ غیور کا جنازہ ہے، جب جنازہ عورتوں میں آئے نا تو سب سے پہلے اپنے سروں کی چادریں سنبھال لیں۔ شام کے زندانوں سے بہن بھی آئی بیٹھی ہے جو اکیلی ہے، اور جانتے تیرا میرا سید سجاد کہتا تھا سکینہ میری موشنا ہے۔ ابو منظر تڑپ کے کہتا مولا 4 سال کی بہن، حجت کی بہن، حجت کی موشنا کیسے ہوگی؟ کہا 17 من وزنی قمیض تھا میرے گلے، لوہے کا، میرے گلے میں جو توق تھا اس میں میخیں لگی ہوئی تھی، شمر کا جہاں دل کرتا میری زنجیر کھینچ دیتا، میخیں میرے گلے میں چبھ جاتی۔ کہ کسی مقام پر اگر کسی دیوار کا آسرا لگتا نا، ایک جگہ میں ٹیک لے کے بیٹھا، میں نے اپنے زنجیر سنبھالے، میں نے پیر سیدھے کیے، بندے ہوئے ہاتھوں سے میرے قریب آئی، میرا ماتھا چوم کے کہتی ہے سجاد توق درد تو نہیں کرتا؟
اس کے بعد ابو منظر میرے پیروں سے اس نے کانٹے نکالے. ابو منظر تڑپ کے کہتے مولا ہاتھ تو گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے, پھر آپ کے کانٹے کیسے؟ کہا اس لیے تو موشنا کہہ رہا ہوں, سکینہ نے اپنا منہ میرے پیروں پہ رکھا اور میرے کانٹے نکال نکال کے کہتی تھی سجاد معاف کرنا, بہن مجبور ہے. ادرکم الحسین, ادرکم الحسین. بس یہ کچھ ہی دنوں میں دفنانے والا ہے بے کفن بہن کو. اللہ جانے دونوں کا نصیب کیسا تھا. سفر میں سجاد کی سکینہ کو حسین نے اتنے بوسے نہیں دیے ہوں گے جتنے شمر نے تماچے مارے. ابو منظر مدائنی آیا, مدائن سے صحابی ہے مولا کا, اور آیا مولا کے پیروں پہ سر رکھا زیارت کے لیے, گڑ گڑا کے روئے. مولا مدائن سے چلا, سارا رستہ روتا آیا. مولا ایک جگہ ایسی آئی کہ میری ہچکی بات گئی. مولا میرا ماتھا گھوڑے کی گردن پہ آ لگا. ابو منظر کیوں رویا اتنا؟ مولا یہی سوچ سوچ کے غیرت کا خدا, ننگے سر پھوپیاں, شرابی کا دربار. مولا کیا گزری؟ کہا مجھے کیا سمجھتا ہے؟ کہا مولا آپ غیرت کے خدا ہو. کہا تیرے اسی غیرت کے خدا نے 3 بار دعا مانگی, کاش سجاد دنیا میں نہ آیا. مولا کہاں کچھ مقام ایسے آئے تھے تیرے سجاد کو دعائیں مانگنی پڑ. مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوئے؟ 3 بار آواز آئی, شام شام شام. جانتے تمہارا میرا مولا خون کیا کہہ کے روتا تھا؟ خون روتا جاتا تو کہتا رہتا شام شام شام, زندان شام, دربار شام, بازار شام. ابو منظر تڑپ کے کہتا مولا کیا گزری جو خون روتے ہو؟ کہا ابو منظر کچھ تکلیفیں ایسی ہیں جو میرے ذہن سے نکلتی نہیں, میری آنکھوں کے آگے منظر آتا ہے, میری آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا ہے. مولا کون سی تکلیفیں؟ میں ان میں سے ایک آدھی پڑھتا ہوں, زیادہ نہیں پڑھوں گا. بس مومن برداشت ہی نہیں کر سکتے جو سجاد پہ گزری, اور ہم بھی صرف اتنا پڑھتے جتنا آل محمد نے ہمیں اجازت دے رکھی. ورنہ تیرا میرا 5واں معصوم فرماتا ہے جو کربلا ہم پہ گزری اگر ہم شیعوں کو بتا دیتے ہمارے شیعہ مر جاتے. یہ بھی حسین کا معجزہ ہے کہ ہم سن کے زندہ رہتے ہیں. جو ذاکرین پڑھتے ہیں, کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی ذاکر نے سخت روایت پڑھ دی ہے, مصائب ہوتا ہی سخت ہے. کتنا سخت پڑھیں گے ہم جو سید سجاد پہ گزری. مولا کیا گزری ہے؟ کہا جب کربلا سے شام تک قافلہ چلا ہے نا, یہ ظالم جہاں قافلہ روکتے چھاؤں میں اپنے گھوڑے باندھتے, خود بھی چھاؤں میں بیٹھتے, ہم اہل بیت محمد کو دھوپ میں بٹھاتے, جہاں جہاں ان کا پڑاؤ ہوتا جب یہ بیٹھتے اپنے گھوڑے اپنے جانور بھی چھاؤں میں باندھتے تھے, ہمیں دھوپ میں بٹھاتے تھے. ابو منظر ایک منظر نہیں بھولتا. مولا کون سا؟ کہا ایک دن ہم دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے, میری سکینہ میرے قریب آ کے کہتی ہے سجاد زمین بڑی گرم ہے, میرے پیر کے تلوے جلتے ہیں. سجاد وہ سامنے ایک جھاڑی ہے, اس کی چھاؤں بڑی گھنی ہے. سجاد اگر تو اجازت دے میں اس چھاؤں میں جا کے بیٹھ جاؤں. میں نے کہا سکینہ اگر کوئی بیٹھنے دیتا ہے تو جا کے بیٹھ جا. ابو منظر ابھی سکینہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی تھی, یا شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تھا, زیانہ تھا, یہ میری بہن کے قریب آیا. بس اتنی آواز آ رہی تھی کس کی اجازت سے بیٹھی ہے, کس کی اجازت سے بیٹھی ہے. ابو منظر چوتھا تازیانہ لگا, میری سکینہ تڑپتی میرے پاس آئی, رو کے کہتی ہے سجاد اس سے کہہ پشت پہ مار لے. سجاد لوہے کے تازیانے میرے منہ پہ مارتا ہے. ابو منظر کاش میں نے اپنی سکینہ کو چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے نہ کہا ہوتا. ادرکم الحسین, ادرکم الحسین. بس آخری فکرہ, بس امام حسین تمہاری زندگی کرے. اور ہائے کرنے والوں ایسے رویا کرتے ہیں. میں نے علماء سے روایت سنی ہے, فرمایا حسین کو رونا ہے تو باہیں پھیلا کے کہا کر ہائے غریب ہائے غریب ہائے غریب, اور ہائے کر کے رویا کرو. یہ نہ سوچنا کہ شکل ٹیڑھی ہو جائے گی. محشر میں اگر زہرا کے سامنے شکل ٹھیک رکھنی ہے بے تحاشا رو امام کو.
جابر ابن عبداللہ انصاری حدیث کسا کراوی، پہلا زوار کربلا کا صحابی رسول، 5 اماموں کا خدمت گزار۔ باقر مولا نے مجلس گرائی، منہ پر رومال رکھ کے رو رہا تھا۔ امام نے رومال چھین کے کہا جابر ابھی عبداللہ کو کیوں نہیں روتا؟ دیکھے کہتے مولا کیسے رو، میرا تو رومال بھی بھیگ گیا ہے۔ رو کے سید کہتا واہ جابر، رونا بھی حسین کو منہ پہ کپڑے ڈال ڈال کے رو۔ مولا کیسے رو؟ فرمایا ویسے رو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش پر پین کر کے کہتی اب میرا کوئی آسرا باقی نہیں۔ ادرکم الحسین ادرکم الحسین، مولا تمہاری ہائے کو پاک زہرا کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شامل کرے۔ سید سجاد فرماتے ہیں ابو منظر جو شام میں گزری ہے، کہا مولا کبھی شام میں چاچا غازی یاد نہیں آیا، کبھی چاچا کی کمی محسوس نہیں؟ کہا ایک جگہ آیا تھا۔ کہا مولا کب آیا تھا؟ کہا جب بازاروں میں شمر ہاتھ میں جہاں رش زیادہ ہوتا تو خنجر جس سے بابا کو ذبح کیا تھا اس خنجر کو بلند کر کے فخر کرتا کہ میں نے اس سے حسین قتل کیا ہے۔ ایک مقام پہ ابو منظر رش بڑا تھا، مجھے چلنے میں دقت ہو رہی تھی، اس ظالم نے میرے زنجیر کھینچے، میں منہ کے بل زمین پہ آیا، اس نے میری گردن پہ خنجر چلانے کے لیے خنجر اٹھایا، میری سکینہ میری گردن پہ گردن رکھ کے کہتی نہ مار، میرا ایک ہی بچ گیا ہے۔ اس ظالم نے میری بچی کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے ایسے تماچے مارنے شروع کیے، سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت میری آواز آئی چاچا عباس میری بچی بچا لو۔ ادرکم الحسین ادرکم الحسین، مل گیا زہر، جس نے بھی دیا مفت میں لعنت کمائی۔ اگر 40 سال جو خون رویا ہے زہر نہ بھی دیتے، زہرا کا بیٹا زینب کی چادر کو رو رو کے مر جاتا۔ بس آخری فکر آئے تابوت آپ کے سامنے آئے، سید سجاد کو زہر مل گئی۔ زہر کا ملنا تھا یہاں آنکھوں سے خون جاری، ہاتھوں سے خون جاری، پیروں سے خون جاری، یا ایک دم کونیوں کے بل اٹھا اور ایک طرف دیکھ کے تھا کس نے کہا ہے تو لاوارث؟ باقر مولا فرماتے بابا کس سے کہہ رہے ہو؟ کہا مجھے چھوڑ شام چلا جا، فضا پہ مشکل بن گئی۔ اجازت امامت سے آئے جناب فضا، اگر میں تذکرہ نہ کروں، اور جانتے ہو یہ وہ ہستی ہے دوسری ہستی ہے، 2 ہستیوں کو موشنہ کہا ہے تیری میرے سجاد بادشاہ، ایک بی بی سکینہ کو اور ایک جناب فضا کو۔ ابو منظر نے کہا جناب فضا کیوں موشنہ ہے؟ وہ تو دادی کی کنیز ہے، آپ تو حجت خدا ہیں۔ کہا سارا رستہ جب میں مہارے کھینچ کھینچ کے تھک جاتا نا، بندے ہوئے ہاتھوں سے میرے قریب آتی، آ کے کہتی سجاد او میرا مہاری بیٹا لا مہارے دادی کی کمر سے باندھ، تو مہارے کھینچ کھینچ کے تھک گیا ہے۔ ابو منظر کہتے ہیں مولا آپ کے ہاتھوں سے بھی بندی ہوتی تھی، پھر فضا کی کمر سے کیوں باندھی، ہاتھوں سے کیوں نہیں باندھی؟ کہا فضا کے ہاتھ شام غریباں ٹوٹ گئے تھے، جب شمر علی کی بیٹیوں پر تازیانے برساتا تھا، کبھی زینب کے آگے ہاتھ کرتی، کہا یہ محمد کی بیٹیاں ہیں، میرے ہاتھوں پہ مار، میں ان کی ماں کی کنی۔ کہا جلدی جا اس پہ مشکل وقت ہے۔ جیسے امام باقر آئے بی بی کی آواز آئی، حوصلہ بسم اللہ کرو۔ امام حسین آپ کو زندگی عطا فرمائے، اولاد کا سکھ دیکھے، مولا آپ کو زندگی۔ وہ کہتے ہیں کتنا کریم ہے آج بھی، زہر ملی ہوئی ہے، آنکھوں سے خون جاری، ہاتھوں سے خون جاری، پھر بھی فضا کا خیال اتنا ہے یا باقر کو بھیجا اکیلی ہے، جلدی جا۔ جیسے امام باقر آئے کہا سجاد آ گیا؟ کہ نہیں دادی میں باقر ہوں۔ کہا سجاد کیوں نہیں آیا؟ کوئی کمی رہ گئی میری خدمت میں؟ کہا نہیں بڑا مشکل وقت ہے۔ کیا ہوا؟ اب جس نے فکرہ سننا ہے کیا ہوا؟ کہا دادی بابا کو زہر مل گئی ہے۔ جب کہا نا زہر مل گئی ہے، دیکھ کے کہتی ابھی بھی اسے زہر دینے کی ضرورت پڑ گئی کسی کو۔
سجاد کو ابھی زہر مجھے لے جا زینب کوئی نہیں ہے سجاد اکیلا ہوگا یا ایسے اجازت امامت سے انگلی ایسے بلند کی. اب جب منظر دیکھا منظر مدینے کا کیا تھا جو فضا تڑپ کے جس فضا کی روح پرواز کر گئی. اب فضا نے جو دیکھا کہا قیامت ہے جیسے مجھے پہنچا مدینے. دادی کیا دیکھا؟ کہا تیرا بابا ہے منہ سے خون ہے آنکھوں سے خون ہے اور کربلا کی طرف دیکھ کر بابا حسین معاف کرنا. لے آؤ تابوت بھائی. بابا حسین معاف کرنا جو تجھے رونے کا حق تھا وہ سجاد ادا نہ کر سکا. بابا میرا آخری وقت ہے. بابا میں دادی کی چادر کو 40 سال روتا رہا. ماتم بیمار ماتم سجاد.